अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा भी ब्लॉग है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। जी हाँ, इसलिए है क्योंकि मैं खुद राइटिंग को बहुत अहमियत देता हूँ और मैं समझता हूँ किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फिल्म, किसी भी ड्रामे के अंदर लिखने वाले जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है दिलशाद नसीम। तेरे पहलू, जी हाँ, कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा ड्रामा, मोर देन 1000 एपिसोड्स उसके पूरी दुनिया में देखी गई और पूरी दुनिया से जो लोगों ने इसकी पजीराई करी है, दैट वाज अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हाल है आपकी? पाकिस्तान आपको आके कैसा लग रहा है? पहले तो मैं आपसे ये पूछ लूँ। देखिए, पाकिस्तान आके तो हर किसी को अच्छा लगता है और स्पेशली हमारा अपना देश, अपनी चीज़ें, अपना कल्चर, और आप जैसे सेलिब्रिटी से मिलने के बाद तो कहते हैं कि और ज़्यादा खुशी है। पहले मुझे ये बताइए कि आपका ड्रामा पूरी दुनिया में, हम लंदन में बैठ के भी आपका ड्रामा देखा हमने और चीज़ें देखी और बहुत इन्जॉय किया। उसकी सक्सेस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि जब आप लिख रही थी, डू यू हैव एन आइडिया कि वाकई तो लोगों के दिलों में और लोगों के साथ इतना कनेक्ट हो जाएगा? असल में ना उस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर थे, मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क के जो जितने भी सोप सीरीज़ थे वो तो अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त जो 2-4 बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे उनका ख्याल ये था कि हम वापस अपनी ऑडियंस को लेकर आएँ, और उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है हमारे इस ड्रामे ने। बहुत से लोग वापस आए और उन्होंने देखा कि हमने अच्छा काम किया है, और ये हकीकत है कि हमें नहीं पता था कि वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। बहुत सी उसमें चीज़ें थी जो पॉपुलर बना रही थी उनको। उनमें से हमारे हीरो हीरोइंस थे जो कि बहुत अच्छे थे, हमारे डायरेक्टर थे, हमारे डीओपी थे जिन्होंने बड़ा अच्छा पिक्चराइज़ किया था, और सबसे बढ़कर हमारा जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने उसके ऊपर दिल खोल के पैसा लगाया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कहा जो बेड़ा मैंने उठाया मैं उसे पूरा करूँगा, और हमने बड़ा अच्छा और बहुत मज़े लेके उसको काम किया था। क्योंकि वहाँ के डायरेक्टर आर्टिस्ट जब वो हमारे सेट पे आते थे, क्योंकि हमारा वो चला तकरीबन 2006 से 2012 तक, तो हम लोग एकदम फैमिली की तरह हो गए थे। और जब सेट पे कोई नहीं आता था, उसका काम नहीं भी है ना किसी आर्टिस्ट का, वो भी आ जाता था कि अब घर में दिल ही नहीं लगता। तो इतना हमने इन्वॉल्व होके वो काम किया था। आप जिस भी काम को इन्वॉल्व होके करेंगे, उसको ओन करके करेंगे, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, एक सवाल ये कि स्पेशली मैं खुद राइटिंग में बड़ा इन्वॉल्व रहता हूँ, चीज़ें करता हूँ, इतने ज़्यादा एपिसोड, ओवर 1000 एपिसोड जब आपने लिखा, आप खुद कितने इन्वॉल्व रहती थी? आप तो, मेरा ख्याल है कि जब अपनी फैमिली में भी जाती होंगी तो वही उसी आपके दिमाग में उसी ट्रॉमा में रहती होंगी उसके बाद। Exactly, बिल्कुल ऐसे ही होता था। हम लोग, मतलब मैं जब मेरे घर में भी सब कहते थे कि वापस आ जाएं आप, बहुत हो गया, और मैं कई दफ़ा अपने बच्चों को भी वही नाम ले रही होती थी जो कैरेक्टर्स के नाम में। इतना मैंने लिखा है उसको, मेरा अगर देखा जाए तो कमरा भर जाए रद्दी की टोकरी, रद्दी से ना, इतना ज़्यादा मैंने उसको लिखा है। लेकिन मेरे लिए मेरा वो एक सिग्नेचर ड्रामा, उसने मुझे दिलशाद नसीम बनाया, ड्रामा राइटर बनाया, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत करती हूँ। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें उसमें अच्छी थी, कुछ बुरी थी। मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत ही कोई आला कोई चीज़ बन गई, लेकिन रोज़ आप मेरा नाम देख रहे हैं, दिन में 2 दफ़ा तो आता था, हफ्ते में 3-4 दिन आता था, पीर जुमेरात जुम्मा नहीं, पीर मंगल बुध जुमेरात 4 आता था। तो मुस्तकिल मेरा नाम चल रहा है, 4-4 दफ़ा नाम चल रहा है, सुबह भी शाम को भी रिपीट में आ रहा है। तो मुझे उसने बड़ी, मतलब एक किस्म की एक पहचान दी थी, इसलिए मुझे वो बहुत प्यारा है। नाम बन जाता है डेफिनेटली। अब लेट्स गो लिटिल बिट पहले, उससे पहले आपको कब पता लगा कि आप ड्रामा लिख सकती हैं, या आपके अंदर एक आमद होती है? क्योंकि ये लिखना, ये चीज़ें करना गॉड गिफ्टेड है, ना आपको कोई डिग्री सिखा सकती है, ना कुछ कर सकती है। आपके कब पता लगा कि ये तो मैं एक नए डायमेंशन में जा रही हूँ? असल में ना, जब मैंने लिखना शुरू किया और पढ़ना, उससे भी पहले पढ़ना शुरू किया, तो अशफाक साहब की किताबें पढ़ती थी, बानो आपा की किताबें पढ़ती थी, फिर मैंने ड्रामे उनके देखती थी, तो मैं सोचती थी क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ। तो ये मेरे मैट्रिक की बात है, मैं सोचती थी क्या मैं भी कभी लिख सकूँगी। मेरा ख्याल है कि आदमी की उसकी लाइन और लेंथ बन जाती है। आपने सोचा, अल्लाह ने मदद की मेरी, वरना तो बहुत मुझसे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, इतना अच्छा लिखने वाले हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो उन्होंने नहीं लिखा। एक चीज़ होती है जस्तजू,
جب آپ کسی جستجو کے اندر لگ جاتے تو اللہ تعالیٰ اور ساری چیزیں اور آپ کا پیشن، جو ایک بڑا شاہ رخ خان کا مشہور ڈائلاگ بھی ہے کہ پوری دنیا ملانے چلی جاتی ہے، تو کچھ ایسا بھی ماحول ہوتا ہے کہ لائف کے اندر وین یو آر ویری انٹو ڈیپ انٹو سم تھنگ، آپ کو کنیکشنز ملنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو آپ کا جو پروڈیوسرز ہیں وہ ملنے شروع ہو گئے، آپ کے سب چیزیں ملنے شروع ہو گئی؟ بالکل ملتا ہے آپ کا. دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے اس لیے بھی مل رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی ان کو سمجھا دوں گی، سکھا دوں گی. تو جب تک میں چینل میں تھی تو میں کہتی تھی کہ ہاں میں یہ کام کر سکتی ہوں، میں اب میں صرف سکھا سکتی ہوں یا میں راستہ دکھا سکتی ہوں. تو یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ تو آپ اور پیچھے چلے جائیں. جب میں نے لکھنا شروع کیا ہے ڈرامہ، میں کون تھے، حسینہ معین تھی، بجیا تھی، سیما غزل تھی. اس کے بعد اگر کوئی اتنے زیادہ نام نہیں آ رہے تھے جب میں نے لکھنا شروع کیا ہے خاتون رائٹر کی حیثیت سے. اور سوپ سیریل تو کوئی بھی نہیں لکھ رہا تھا جب مجھے موقع ملا. تو یہ جو موقع ہوتا ہے نا، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، یہ اللہ نے چاہا ہوتا ہے رائٹ ٹائم پہ. اور اب یقین کریں کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے جانا کہاں پر ہے. مجھے کسی اسٹوڈیو میں جانا ہے، مجھے کسی نے فون پہ آفر کی کہ آپ ڈرامہ لکھیں گے. میں نے کہا وائی ناٹ، تو میں چلی گئی. اور یہ صرف میں نے کہا نہیں، یہ مجھے الامیہ نے تحفہ بھیجا. یہ بہت آپ نے ایک میرے خیال سے جو دیکھنے والے ہیں یا آگے چل کے لوگ دیکھیں گے اس چیز کو، وہ بھی ریئلائز کریں گے کہ آپ کا کام ہے خالی چلتے رہنا. رائٹ ٹائم آپ کو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ رائٹ ٹائم کب ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے. میں ایک چھوٹے سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے میں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں. سوپس کی آپ نے بات کری ہے، میں خود بھی سوپس جب دیکھتا ہوں، چیزیں دیکھتا ہوں، تو آج کل 12-13 سال کے لڑکوں سے لکھوایا جا رہا ہے، جو کہ میں نام نہیں لوں گا، کوئی ڈرامے آپ کو ہی پتہ ہے. وہ ایک ایسی زبانیں ہوتی ہیں جو گلیوں کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ انجوائے. رائٹر معاشرے کو آپ لوگ جو لکھتے ہیں وہ اس کا کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، اور ہمارے جو میڈیا جو ہاؤسز ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے؟ بہت زیادہ. رائٹر پہ تو بہت ذمہ داری ہے، کیونکہ بہت سے پرانے رائٹرز ہیں، امجد صاحب ہیں یا اور میں اصغر صاحب ہیں، یہ سب لوگ نہیں لکھ رہے ہیں. تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا، امجد اسلام سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ لکھ نہیں رہے؟ تو کہنے لگے ویسے وہ بنا نہیں رہے تو میں کیا لکھوں. تو ہم رائٹرز پہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ اس موضوع پہ لکھیں یا آپ انقلابی لکھیں. دیکھیں ابھی آج کل جو بہت مشہور ہوا ہے اردغل، آپ ایسا کیوں نہیں آپ لوگ لکھتے ہیں؟ میں نے کہا ایسا کوئی بنائے گا تو لکھیں گے نا. لکھ کر ہم نے اگر صرف کتابوں میں یا کاپیوں میں رکھنا ہے نا تو پھر میں ناول لکھوں گی. اگر صرف اسکرپٹ جو ہے وہ عام فہم نہیں ہوتا، وہ اسکرپٹ وہی سمجھتا ہے جو اسکرپٹ سے وابستہ ہوتا ہے. ناول کی زبان ہر بندہ سمجھ لیتا ہے، تو میں ناول کیوں نہ لکھوں. تو یہ بات ہے کہ لکھنے کو تو تیار ہیں مگر بنانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. تو یہ ذمہ داری زیادہ میڈیا ہاؤسز کی ہے کہ وہ کمرشل چیزیں بناتے جس سے ان کو پیسے ملیں. اچھا، لاسٹ سوال میں سے ایک تو آپ کی فیملی بھی ماشاءاللہ سے بہت علم و ادب کے اندر ہے، آپ کی بہن خود بھی لکھتی ہیں، اور آئی ہرڈ اباؤٹ آپ کے بھائی نے باقاعدہ فارسی سیکھی اور چیزیں سیکھی اور انہوں نے کوئی ایج ڈیوریشن نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ کہ آپ ایک تو انڈیا کے اندر جو رائٹنگز لکھی جاتی تھی وہ بڑے پاکستانی ڈراموں سے بہت انسپائر اور بڑا پیسہ دینا چاہتے ہیں، بٹ ان کی گورنمنٹ ان کو اٹھانے نہیں دیتی اسکرپٹس. کیوں ہمارے ملکوں کے اندر ایک ایسی ایسوسیشن بنے جو رائٹرز ایسوسیشن ہو اور جن کی کوئی اتھارٹی ہو کہ وہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اب ہم لوگوں کو لیے یہ چیزیں ہو. ڈو یو تھنک رائٹر ایسوسیشنز کچھ ہونی چاہیے انٹرنیشنلی یا لوکلی بھی ہر جگہ پہ؟ ہوتی نہیں ہے، رائٹرز کی نہیں بنتی. آپس میں رائٹرز کی ایسوسیشن بن ہی نہیں سکتی ہے. ڈائریکٹرز کی ہوگی، پروڈیوسرز کی ہو جائے گی، رائٹرز کی بن کے بھی بکھر جاتی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا کام سامنے آئے، دوسرے کا کیوں آ رہا ہے. تو مشکل ہو جاتی ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے. اسپیشلی میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں یہی دیکھا ہے کہ جیلسی بہت ہے، یہ لوگ نہیں کر سکتے. اگر مجھے کوئی چانس مل رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میں اس موضوع پہ نہیں لکھ سکتی تو میں پھر بھی اپنی ٹانگ پھنسا کے رکھوں گی، میں کسی اور کو نہیں مینشن کروں گی. یہ ہے. ریسنٹلی اگر ہم لاسٹ میں آپ بتانا چاہیں کہ کون سا آپ کو ڈرامہ اسکرپٹ رائٹنگ کے حساب سے اچھا لگا ابھی اس دور کے اندر، یا ابھی آپ نے ریسنٹلی کوئی دیکھا ہو جس کو آپ نے کہا ہو کہ نہیں یہ تھوڑا سا ہٹ گیا ہے؟ جو کسی کا ڈرامہ، کسی کا بھی جو پریزاد ہوا ہے، بڑا اچھی اسکرپٹ تھی اس کی
اور اس پہ کردار نگاری تھی. ہم نے جو ایک موضوع ہم نے پڑھا ہوا ہے اپنے میٹرک میں پڑھا تھا کہ کریکٹرائزیشن. تو پریزاد جو ہے نا وہ کریکٹرائزیشن کی کہانی تھی. ہر کردار بولتا تھا اپنا, اس کا جو حوالہ تھا نا وہ بولتا تھا مڈل کلاس کا ہے یا وہ اپر کلاس کا ہے یا سپر اپر کلاس کا ہے. تو وہ جو حوالے تھے نا وہ سراؤنڈنگ میں, چیزوں میں, آرٹسٹ کی لنگوں میں, اس کی نشست و برخاست میں بولتے تھے. وہ پورا کردار, میں سمجھتی ہوں یہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ پراپس, یہ بھی ہمارا ایک کیریکٹر ہوتی ہے. ہم اگر ایک گاڑی لے کے جا رہے ہیں, ایک آرٹسٹ بتا رہا ہے کہ میں تو میرے پاس ڈالا ہے, اور ڈالا بتا رہا ہے کہ وہ کس سے بلانگنگز ہے, تو وہ جو ڈالا ہے نا وہ کیریکٹر ہے. یہ ہے ایک مضبوط کہانی جو کہ, اور اس پہ پیسے لگتے ہیں, ایسے نہیں بن جاتی. دیکھیں میں بھی ارطغرل کی بات کر رہی تھی, وہ کیوں پاپولر ہوا؟ اس کو پورا ماحول ملا ہے. انہوں نے اس کے ڈریسز, اس کی کیا ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی چیز بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں نا ایک بہت آسان چیز ہے بلا وجہ کا بولنا. بھائی آپ اس طرح کیوں نہیں کام کر لیتے ہیں, آپ وہ انڈین جیسی مووی کیوں بنا دیتے ہیں. جو چیز بنی ہوئی ہے, جتنی محنت سے بنی ہوئی, اس کی تعریف کرنا ہمارے ملک میں بہت مشکل ترین کام. ہم لوگ بہت چھوٹے پیمانے پر ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. جیسے میں اپنی بات کرتی ہوں, میرا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے, یوٹیوب پہ ہمارا ایک بنا. آپ ذرا ہم لوگوں کو بتائیے اپنے جو یوٹیوب چینل کا, آپ کا نام کیا؟ میرا آئی لینڈ فلمز ہے, اور آپ دیکھیں آئی لینڈ فلمز سرچ کریں. یہ میں نہیں کہوں گی کہ لائک کریں, سبسکرائب کریں, وہ آپ کا دل چاہے تو آپ لوگ لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اور دیکھیے کہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں, اب یہ اتنے بڑے رائٹر ہیں, ان کے باوجود انہوں نے عام لوگوں کو بھی جب یوٹیوب پہ ڈالا ہوگا تو ان کو سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہوگا چیزیں دیکھنے. میں بالکل, میں آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی کہ میرا جو مقصد تھا آئی لینڈ فلمز بنانے کا, وہ یہ تھا کہ ہم کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ اسٹک ہوئے ہوئے سارے لوگ, اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں, سب کے ٹیلنٹ قید ہیں. لوگ نہیں قید ہوتے, ٹیلنٹس قید ہو جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اب یہ کام کریں. ایسا کوئی کام میرے اپنے دل میں آیا کہ شوق بھی ہے, اور ہم وہ موضوع لے کے آئیں گے جو ہم ٹی وی پہ نہیں لا سکیں. کرنٹ ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, کچھ ایسے. بیسیکلی I personally think it's a freedom as well. This is your thing, your stuff. کسی آپ نے چینل کو جا کے پش نہیں کرنا ہے, کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے. میں نے جو چینل کیا کہ یہ تو لڑکی تم نے یہ کیوں لے لی, لڑکا تم نے یہ کیوں لے لیا, اور بہت ساری باتیں ہیں, اس موضوع پہ کیوں نہیں لکھا, اس میں کیوں نہیں لکھا. تو میری مرضی میں جو بھی لکھوں, تو میں نے سوچا ایسا یہ الفاظ چینج کر دیے, میری مرضی والا. آج کل یہ اس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو میری چوائس ہے میں اس پہ لکھنا چاہوں کہ وہ موضوعات جو ٹی وی پہ نہیں لکھ سکتے ہم اس پہ لکھ لیں. تو اب اس لیے بھی اسٹارٹ کیا کہ لاہور میں کوئی کام نہیں ہو رہا, سارا کام کراچی میں ہو رہا ہے. تو مجھے تھوڑا بہت لاہور میں بھی کام ہونے لگے, صرف یہ مقصد تھا. اور نئے لوگوں کو لے کے ہم نے کام کیا. ایک دوسرا بڑا موقع جو تھا ہم نے لوگوں کو دیا, بالکل ہمارے پاس 0 میٹر جنہوں نے, وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پہلا, ہم نے آپ کو بتا دوں کہ آپ کے لیے آپ دیکھ لیں, اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اتنا بڑا کام کر رہی ہیں کہ ان لوگوں کو چانس دے رہی ہیں جن کو کوئی چانس نہیں دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ ہمیں آنکھیں بھی نہیں ملاتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھیں یہ تو قومی کھیل ہے ہمارا. اچھا مزے کی بات ہے کہ ایسی لڑکیاں یا لڑکے بھی ہیں, ہم کہتے ہیں ضرورت ہے آ جاؤ. اچھا میں تو کراچی میں ہوں, آپ نے مجھے 2 دن پہلے بتانا تھا نا, میں نے تو کمٹمنٹ کر لی کسی اور کے ساتھ. اچھا یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور بڑا کمٹمنٹ دکھاتے ہیں چیزیں, جیسے جب ٹائم کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم کو پیسے کتنے دیں گے, ہم کو چیزیں کتنی دیں گے. سب سے پہلے اچھا بولنا نہیں آتا, سکھا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, پوچھیں کہ بجٹ کیا ہے. پھر میں تو ہر کہہ دیتی ہوں ہمارا یوٹیوب کا بجٹ زیادہ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے ہم آپ کو پیٹرول کے پیسے. بس سب سے اچھی بات آپ سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جب انسان کچھ کرتا ہے تو اس کو سب سے بڑا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک آگے تک پہنچائے, اور جو کہ یہ کر رہی ہیں, لوگوں کو چانس دے رہی ہیں, ان کو پلیٹ فارم دے رہی ہیں. اور آنے والے دور کے اندر یو نیور نو آپ کا اس پلیٹ فارم کے ذریعے کیا
काम हो जाए और क्या चीज़ निकल जाए। और थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। आपने मुझे इतना ज़्यादा बोलने का मौका दिया। नहीं, वैसे तो माशाल्लाह आप तो हम चाहते हैं कि हम सुनते ही रहें आपकी बात, क्योंकि आपसे सीखने का बहुत मौका मिलता है और इस चीज़ों का। बट थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले दिनों के अंदर आप एक बेहतरीन से और 1000 नहीं 2-2 3-3 हज़ार के जो है एपिसोड के इंशाल्लाह ताला बनाए हम आपका। थैंक यू वेरी मच जी।